अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख के गालबन सबसे ज़्यादा तादाद में जहाँ कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो आप कह सकते हैं कि इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में तकरीबन नेशनल असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। इत्तफाक ये है कि 21 अप्रैल को 21 सीटों पर पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहले तो 22 सीटें थीं और एक नेशनल असम्बली की आसफा भुट्टो जरदारी साहब इससे पहले बाई इलेक्शन में वो कामयाब हो के असम्बली में जाके अपना हल्फ हटा चुकी हैं। सूरत इस वक्त ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन में दाखिल हो चुकी है कि आम तौर पर जो मुस्लिम लीग नून जो ड्राइविंग सीट के ऊपर इस वक्त काम कर रही है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी उन्हीं की पार्टी से हैं, ज़्यादा सीटें उन्होंने छोड़ी हैं, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद और मरियम नवाज शरीफ साहब और KPK से अली अमीन गंडापुर, उनकी सीटों पर नेशनल असम्बली पर इलेक्शन होंगे। और फिर दूसरी सीटें जो वो भी उनमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कुछ सीट छोड़ी हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब ने छोड़ी हैं और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने छोड़ी हैं। देखते हैं कि इसमें उसी तरह के ही इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो आज इलेक्शन थोड़ी देर बाद जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज ही की तारीख में 21 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इल्ज़ामात वही हैं, उसी तरह के पुराने हैं, पकड़ धकड़ जारी है। हुकूमत ने इंटरनेट और मोबाइल के लिए ख़त PTA को लिख दिया है, बंद रहेगा, कौन सी चीज़ इन्होंने छुपानी है, कौन सी चीज़ करनी है। और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और ख़ास तौर पर पैरामिलिट्री सर्विस के लोग और अफवाज पाकिस्तान और तमाम पुलिस और इस किस्म के रेंजर्स वो भी ड्यूटी देंगे, लेकिन कहा गया है कि वो अब उस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं कर सकेंगे, ना जो इलेक्शन का रिकॉर्ड है, इलेक्शन के जो उनको अपनी तहवील में ले सकेंगे और वो इलेक्शन जो प्रेमिसेस है उनसे बाहर सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारियों को अंजाम देंगे। राव मंजर याद साहब और मियाँ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। राव साहब से पहले पूछते हैं, राव साहब इलेक्शन आज हो रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है ये वो कहते हैं कि उस इलेक्शन तो हो जाएंगे, उसमें जो भी रिजल्ट निकले, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की सेनेट बन चुकी है, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली जो है जिन पर रिजर्वेशन हैं, सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान को 2 महीने पहले लेटर लिखा जा चुका है और आज दोबारा लेटर PTI ने लिखा है कि 2 महीने से फैसला ही आप नहीं कर सके, हुकूमतें बन गई हैं, वज़ीर बन गए। उसी तरह ही है ये कि अगर कल को और अपसेट होता है तो फिर वज़ीर हम तो वही रहेंगे, स्यापा तो डला रहेगा और कोई हलाला भी नहीं हो सकता। क्या सर फरमाते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये अर्ज करूँगा कि जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं इसके नताइज उस फरीक के हक में जाएंगे या उस फरीक के हक में ले जाएंगे, मतलब उसे मैन्यूवर किया जाएगा जो जिसके साथ ताकतवर रियासती हल्के मौजूद। ठीक है। पाकिस्तान में अब फेयर, फ्री, न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो हैं उनका दौर ख़त्म हो चुका है। अच्छा। और अब इलेक्शंस का हम वो सिस्टम देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं जो अभी हमें 2-4 महीने पहले नज़र आया है। उसी पैटर्न पे इलेक्शन होंगे। अच्छा। उसी पैटर्न पे अनाउंसमेंट्स होंगी, उसी पैटर्न के अंदर ये सारा सिलसिला जारी मतलब उसी तरह इलेक्शन कमीशन के दरखास्तें जाएंगी, वो मानेगा नहीं। सर हमारे पास इत्तेफाक से इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा कोई है नहीं, बराए नाम एक इदारा है, वहाँ रिटायर्ड अफसर बैठ के तनख्वाहें। बराए नाम तो नहीं है, वो जो चाहते हैं एज ए टूल काम कर रहे हैं। सर वो कहने से क्या होता है, कहने को तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़बरदस्त मुल्क है और इसमें बड़ा पोटेंशियल है। तो मेरे कई अमेरिकन दोस्त या गैर मुल्की दोस्त पूछते हैं मुझसे कि अगर पोटेंशियल है तो तरक्की क्यों नहीं कर रहा, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं होता। अच्छा। ये तो सर पहले मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ जो कि एक राय है। अब मैं इसके मुतज़ाद एक राय भी आपको देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम। जी जी। वो ये है कि इस इलेक्शन से कौमी असम्बली यानी प्राइम मिनिस्टरशिप या चीफ मिनिस्टरशिप का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये ऐन मुमकिन है कि इसके अंदर फ्री हैंड देने की कोशिश की जाए और जो रिप्यूट कुछ इदारों की ज़मीन की दलदल में फंस चुकी है वहाँ से निकालने की कोशिश की जाए। और उसके बाद जो तपलजी हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं वो
باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے اکثر، ہاں ان کو یہ موقع مل جائے گا کہ جی میرٹ پہ الیکشن ہوئے ہیں، دیکھیں جی گورنمنٹ حکومت میں تھے لوگ اور وہ بھی ہار گئے ہیں. ہاں ہاں تو یہ دونوں متضاد صورتوں میں آپ کو آپ کو اوپینینز دے رہا ہوں. پھر بڑی زبردست تھیوری آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مثلا اگر ہو بھی جاتا ہے تو ظاہر مین حکومتوں پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ سر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں اپنی ساکھ کو بحال، تو میں نہیں لفظ استعمال کر سکتا، کچھ تھوڑا سا امپروو کرنے کے لیے کل کوئی ایسا کبوتر نکال دیں ہیٹ کے نیچے سے، تاکہ جس میں پھر ہمارے قلمکار اور ہمارے جو دانشور ہیں، یعنی وہ نہیں، دانشور تو سر پاکستان میں کم ہیں، کیونکہ پاکستان سے مجھے ابھی تک کوئی ایسی کتاب نظر نہیں آئی کسی دانشور کی جسے انٹرنیشنل رینکنگ حاصل ہوئی ہو، یا جسے آکسفورڈ میں یا کیمبرج میں پڑھایا جاتا ہو ٹیکسٹ بک کے طور پہ. وہ تو خیر بات نہیں ہے. تو میں بہرحال ہم ایوریج انٹلیکٹ کے لوگ ہیں، جن میں سے کئیوں کو دانشور غلطی سے کہہ دیا جاتا ہے، کئیوں کو نہیں کہا جاتا. تو یہ دو متضاد صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. اس میں فیصلہ جو ہے ڈیفینیٹلی الیکشن کا وقت ختم ہونے کے بعد جب گنتی شروع ہوگی اس سے شاید پہلے 15-20 منٹ پہلے کر لیا جائے گا. یہ جو الزام پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو بتا رہی ہے اور ان کا نیریٹو کافی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی جو فارم 45 ہیں وہ سائن کروا لیے گئے، کیونکہ ان کے پیچھے ایک حکمت ہے. عام طور پر بائی الیکشن جب بھی ہوتے ہیں تو الیکشن کمشنر پاکستان کا عملہ ہی الیکشن کرواتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس پر بھی انتظامیہ کے ہی افسران کروا رہے ہیں. دیکھیے سر، یہ اب ایک بحث ایسی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. میں نے جو آپ کو انٹروڈکشن میں عرض کی تھی کہ پاکستان میں فیئر، فری اینڈ نیوٹرل الیکشن کا دور ختم ہو چکا ہے. اور یہ تو سر شکر کریں کہ یہ انتظامیہ اور یہ لوگ 1947 یا 46 میں نہیں تھے اس الیکشن میں جس میں پاکستان بننے کا ڈیسیژن ہوا تھا. ووٹ آف کانفیڈنس ہی ہوا تھا نا جی، ووٹ کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے نا. ہاں جی. تو اگر اس طرح کی انتظامیہ اور اس طرح کے لوگ 1946 میں ہوتے تو رزلٹ بالکل ڈفرنٹ ہونا تھا. تو بدقسمتی ہے، اور اس بدقسمتی کو ہر پاکستانی جانتا ہے اور ہر غیر ملکی بندہ جو کہ سیم ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ جانتا ہے. اب اس کے اندر آسان نہیں ہے جو میں بات عرض کر رہا ہوں. جی جی. آپ یہ دیکھیے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اپنی جو پولیٹیکل جو اس کی پریزیڈنسی ہے اس کی آخری لمحوں پہ کھڑی ہوئی، آخری لمحے کہہ لے، آخری دنوں میں کھڑی ہوئی ہے، اور وہاں ایک چینج آف گارڈز کی صورتحال سامنے آ رہی ہے. اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی یہ بڑی مشکل بات ہے کہنا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے، مسائل کس طرح حل ہوں گے یہ اس وقت کسی کے ذہن میں یہ کوشچن نہیں ہے. یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا اہم ہے. یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اہم ترین ہے. بلکہ امریکہ کے متعلق تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی سمارٹ موو کرتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں. وہ ایک بندہ لے آتا ہے، باقی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے پیٹرن گورنمنٹس کا جو امریکن اتنی بڑے وہ طاقت ہے، فائنینشیل پاور بھی ہے، ملٹری پاور تو خیر امریکہ کے مقابلے پہ گزشتہ 3500 سال کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری میں کوئی اتنی مضبوط فوج نہیں ہے جو امریکنز کے پاس ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. اور مجھے بات ہم الیکشن میں ہم راؤ صاحب الیکشن میں الجھے رہتے ہیں، جتانے میں، ہروانے میں، ڈھول ڈمکا چلانے میں، پیسے لے کے ناچنے میں، اور سوڈو انٹلیکچوئل ٹی وی کے اوپر اس چیز نیریٹو کو اپنی روزی روٹی کے لیے آگے کرنے میں. آپ اس وقت جو لسٹ شائع ہوئی ہے انٹرنیشنل، یعنی جو بااثر اور چاروں چیزیں جن کے پاس ہیں وہ طاقتور ترین ملکوں کی ایک لسٹ شائع ہوئی ہے. اس میں جو لسٹ آپ نے ظاہر پڑھ لی ہوگی کہ نمبر 1 پر تو امریکہ ڈیفینٹ ہے، اور چین اور یو ایس اے ہے، اور جرمنی 5ویں نمبر پر جس کو ہم نے ایک زمانے میں قرضہ دیا تھا. پھر انڈیا 12ویں میں ہے، اور پھر چلتے چلتے آخر میں بنگلہ دیش بھی آ گیا ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے ملک، پھر آخر افریقہ تک ہم چلے گئے جی. اسٹونیا ہے، ایتھوپیا ہے، نائجیریا ہے. تو ہم 87 تک ہماری لسٹ میں نام پڑھا نہیں جا سکا.
دیکھیے انٹرنیشنل رینکنگز جو ہیں اس میں تو پاکستان نیگیٹیوٹی کی انتہا پہ پہنچ چکا ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے کالم میں عرض کی تھی کہ ہمارے جو گورننس کے، لا اینڈ آرڈر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں گروتھ کے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے، وہ دنیا میں سب سے کمزور ترین سطح پہ ہیں. لیکن اقبال صاحب، میں اب اس طرز فکر سے تھوڑا سا ڈفرنٹ ایک اوپینین رکھتا ہوں. کیا پاکستان بالکل نیچے اگر آ گیا ہے تو پاکستان کی ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے ملک، اس کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں. کیا اگر آپ پیٹرول جو ہے وہ 300 روپے کی بجائے 500 پہ کر دیتے ہیں تو کیا امیر آدمی کو کوئی فرق پڑتا ہے جس نے ناجائز دولت کمائی ہوئی ہے، یا ان افسروں کو کوئی فرق پڑتا ہے بیوروکریسی کو، وہ تو مخدوم احمد محمود جنہوں نے بلینز آف روپیز کمائے ہوئے ہیں؟ مخدوم احمد محمود نے تو کہا تھا نا، میرے بس میں ہو تو 500 روپے لیٹر میں تیل کر دوں. اندازہ کرنے وہ بھی ایکسپیکٹڈ گورنر پنجاب بننے میں. دیکھیے وہ تو ایک ٹھیک ہے، وہ ان کی ایک بات ہے، لیکن آپ یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ پاکستان اب ایک آسان ملک نہیں ہے، گورن کرنے کے لیے بھی، رہنے کے لیے بھی، اقتصادی ترقی کرنے کے لیے بھی، اور سانس لینے کے لیے. راؤ صاحب تو بڑی مایوسی کی بات ہے. تو آپ لوگ جو ہیں جنہوں نے ساری زندگی ایک لائف دی ہے اس ملک کو، تو آپ کو تھنک ٹینک آپ کی بات نہیں سنی جاتی. آپ اتنے بڑے بڑے فورم بنائیں، اس میں کچھ سجیشن دیں حکومتوں کو کہ بھئی یہ مسائل ہیں، یہ بیماریاں ہیں، یہ کینسر ہے، اس کا علاج بھی آپ اس کو ڈائگنوز بیماری کرنے کے بعد بتائیں. دیکھیے علاج تو سب کو پتہ ہے اقبال صاحب، لیکن علاج جو ہے وہ کوئی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ آئی پی پیز کو جو ہم جس کے جبڑے میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، ان آئی پی پیز کے مالکان کو پیسہ کہاں سے ملے گا؟ تو وہ آئی پی پیز کے مالکان تو ہمارے سامنے حکومت کر رہے ہیں. کتنے کسٹمر رہ جائیں گے؟ جب پی ٹی اے ہے جس کو ٹیلی کمیونیکیشن کہتے ہیں، جب انہوں نے لوگوں کو تنگ کیا تھا، آٹومیٹک غیر ملکی آپ کے سیل فون آ گیا، سم آ گئی، موبلنک آ گیا، کئی قسم کے آپ کے سامنے چیزیں آ گئیں. وہ اب روتے رہتے ہیں بیٹھ کے، ادارے بیٹھ کے. تب اگر کل کو اتنا سولر جو ہے جس تیزی سے 80% تک لوگ اس تک جا رہے ہیں، تو چند لوگوں سے کیسے پیسے لے کے پورے کر لیں گے؟ دیکھیے ہمارے پاس اب کوئی آسان حل رہا نہیں ہے، اور یہ آسان حل جو ہے بتدریج ہم مشکل سے مشکل تر حالات میں جائیں گے. اس میں میں ایک آپ کو عرض کر دوں گا ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے. سب کانٹیننٹ میں جو امیر آدمی یا بادشاہ ہوتا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کی بادشاہت ختم ہو تو اس کا جو ٹرانسفر آف پاور ہے وہ اس کے اپنے خاندان میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو جائے. وہ تو جا چکی، پاکستان تو جا چکی. یہ آپ جو خاندان غلامہ سے لے کے آپ بہت بادشاہوں تک دیکھ لیجئے، آپ کو یہ 1000 1500 سال میں صرف ایک بات سٹیٹک پکی نظر آئے گی. اور آج بھی پاکستان جیسے ملک میں جو کہ ایک راجواڑہ ہے، میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ایک اٹس اے سیمی ساورن کنٹری، ساورن ملک تو خیر اور ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی خواہشات صرف یہی ہیں کہ میں تو پرائم منسٹر رہا ہوں، اس کے بعد میرا بیٹا کیوں نہیں پرائم منسٹر بنے گا، یا میری بیٹی کیوں نہیں بنے گی. تو اب دوڑ صرف اتنی سی ہے، باقی عوام یہ سارا کچھ کیونکہ جب ہم بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں، جو لوگ بتاتے ہیں ہمیں نیو ورلڈ آرڈر کے زیر اثر جو 90 میں بنا تھا اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے فیسیلیٹیٹر بن چکے ہیں. دیکھیے نیو کانس نے جو کنسنسس کیا تھا نیو ورلڈ آرڈر بنانے میں، اس میں کئی چیزوں میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، کئی چیزوں میں وہ ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں ویسٹرن پاورفل کنٹریز میں جو ان کی بات نہیں مانتے. مطلب جرمنی ان کی بات نہیں مانتا، فرانس ان کی بات نہیں مانتا. ایون میں کسی حد تک محتاط لفظ میں یہ کہوں گا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو پرانا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں نیو ورلڈ آرڈر کے حساب سے نہیں مانتا تھا. اس نے کوئی جنگ ٹرمپ سے شروع نہیں کی. آپ ایک مجھے آپ بتا دیجئے جنگ جو ٹرمپ نے اپنے قلم سے شروع. ٹرمپ کا دورے جو حکومت ہے بڑا زبردست رہا ہے.
اسے جاگنے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اس کو پتا ہے کہ دنیا میں کو ایگزسٹنس جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، اور اس نے امریکہ کے سب سے بڑے رائیول جو ہے ملٹری وائز، وہ چائنا نہیں ہے، وہ رشیا ہے، کیونکہ رشین آرمی امریکن آرمی کے بعد نمبر 2 ہے۔ اس نے رشین پوری ایمپائر کو نیوٹرلائز کر لیا تھا، اس نے اسے دوست بنا لیا تھا۔ تو یہ اتنی اب نیو کانس کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری تو پوری نہیں ہو سکی۔ اچھا سر، اب دوبارہ ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف، وہ اس لیے کہ الیکشن ظاہر ہے کہ بھی اس کا کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، کہ جب میاں شہباز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو کاکڑ آ گیا، اور کاکڑ کو ہٹایا تو پھر میاں صاحب آ گیا، 70 بلین روپے لگ گیا۔ اب یہ سسٹم جو ہے جس کو یہ باقاعدہ اس کو کچھ لوگ مینج کر کے چلا رہے ہیں، کب تک ان کے ہاتھ میں یہ ریت مٹھی میں بند رہے گی؟ کیا حکمرانی ملے گی؟ کیا ملک ان کے شکنجوں سے نکلے گا؟ تو یا کیا ہوگا؟ جو اگلی تحریکیں بھی اگلے دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ جو الائنس بنا ہے پی ٹی آئی ہے، اس کی قیادت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا کہ یہ جعلی خریدی ہوئی اسمبلی ہے، اس کا ثبوت جاوید لطیف نے دیا کہ صرف مرید کے صرف شیخ پورہ میں 90 کروڑ میں سے 5 سیٹیں رانا تنویر نے جیتیں، 90 کروڑ روپے دے کے۔ دیکھیے جاوید لطیف صاحب جو فرما رہے ہیں، کیا انہوں نے الیکشن جب انہیں پتا چلا الیکشن سے پہلے کہ، اور انہوں نے اخباری ٹی وی پہ انٹرویو میں کہا ہے کہ 90 کروڑ جو ہے ایک اسمگلر نے فلاں بندے کو دیے ہیں، تو اس وقت انہوں نے اناؤنس کیوں نہیں کیا؟ وہ تو الیکشن سے پہلے کی بات ہے۔ یہ کریڈیبلٹی جو ہے، میں انتہائی کریڈیبلٹی تو ہے نہیں، لیکن ایلیگیشن تو ہے۔ کریڈیبلٹی جاوید لطیف صاحب کی کیا ہے، اور کریڈیبلٹی رانا ثناء اللہ صاحب کی کیا ہے؟ کیا انہوں نے ہمیشہ میرٹ پہ کام کیا ہے سیاست میں آ کے؟ دیکھیے اب ایک چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ جو سسٹم کی گرفت ہے یہ ایک طبقہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے بالکل ساتھ ساتھ ایک طبقہ اس کو کم کروانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، جسے آپ پبلک پریشر کہہ سکتے ہیں، جسے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا کوئی ایک نام نہیں ہے۔ میرے پاس یہاں تک اطلاع ہے کہ ڈویژن جو ہے پار کوریڈورز میں، وہ اس بات پہ بھی اب ڈویژن ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے۔ میں آپ کو انتہائی کانفیڈنشیل عرض کر رہا ہوں، جو باتیں مجھ تک پہنچائی گئی ہیں مختلف ذرائع سے، مستند ترین ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ سب اچھا نہیں ہے اوپر، اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی واحد وجہ ہے کہ وہ کاکڑ سے بھی کمزور وزیر اعظم ہیں۔ اس کے کیبنٹ میں تو ان کے بندے ہی نہیں ہیں۔ کیبنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں وزیر داخلہ آج تک اسمبلی میں نہیں گیا پاکستان میں۔ نہیں، وہ تو دیکھیے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں نا جی، جب سٹرونگ آپ کا کوئی وزیر ہو تو نہیں جائے گا وہ، لیکن اب دیکھیں پرابلم سب کو پتا ہے، سلوشنز کی طرف آئے، سلوشنز سب کو پتا ہے، لیکن آ نہیں سکتے سلوشنز کی طرف، کیونکہ اگر سلوشنز کی طرف چلے گئے تو ملک میں لیڈ کا جو سلوشن دیں تو صحیح نا، کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے تھنک ٹینک، یعنی جو ہماری آپ جیسے لوگ ہیں، تو سلوشن دیں تو صحیح نا کہ کیا دیکھیے سر، سلوشن تو آپ کا بڑا کلیئر ہے، ہمیں آئی ایم ایف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز کو 50% کم کرنا چاہیے۔ آج میٹنگ ہو رہی ہے $8 بلین مزید۔ تو سر چھوڑے، آپ میٹنگز تو ہوتی رہیں گی، آپ ہالینڈ سے ایک لے آئے ہیں ایک بندے کو جس نے ایک دن پہلے اپنی سٹیزن شپ چھوڑی ہے اور اس کے بعد وہ وزیر خزانہ بن گیا۔ یہ مذاق ہے سارا۔ میں آج تک میں کنونسڈ ہوں کہ ہمارے کسی پرائم منسٹر، چیف منسٹر کو مرسیڈیز بینز کی یا BMW کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کرولا میں بیٹھے عام سے بلٹ پروف لگا لیں، اپنا 99% خرچہ کم کرے۔ اس کو پاکستان کو چلانا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ وزیر خزانہ پاکستان میں کوئی نہیں پوری اسمبلی میں یا سینٹ میں ہو سکتا؟ نہیں سر، نہیں، یہ بات نہیں ہے، نہیں، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کو اپنے ہینڈ پکڈ آدمی چاہیے ہوتے ہیں ہمیشہ سے۔ 1947 آنورڈز آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے کئی بار اپنے بندے یہاں وزیر خزانہ لگائے ہیں، بلکہ کئی بار تو یہ ہوا ہے کہ ان کا ڈائریکٹر، یعنی ان کا ڈائریکٹر ورلڈ بینک کا، وہ استعفیٰ دیے بغیر وزیر خزانہ لگ گیا پاکستان کا۔ تو یہ ہسٹری تو موجود ہے۔
لیکن اب جو سلوشنز ہمیں پتہ ہیں، جو ہمیں معلوم ہے، ہر ایک بچے کو معلوم ہے کہ اخراجات کو کم کریں. اپنے جو ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ لاسٹ راوزہ بتا دیجئے کہ اخراجات کون کم کرے؟ یعنی غریبوں کے پاس تو اخراجات ہی نہیں ہے، یعنی پیسے ہی نہیں ہیں. میں سر غریبوں کی بات نہیں کر رہا، میں سر گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں. میں گورنمنٹس کے اندر جو گورنمنٹس ہیں وہ ان کے متعلق عرض کر رہا ہوں. میں ریاستی اداروں کے متعلق عرض کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی بھی طریقے سے آپ اپنے ایکسپینڈیچر کو 50% کٹ کریں، اور آپ یقین فرمائیں اگر ہم ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا شروع کر دیں گے، ہمیں ورلڈ بینک کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم 8 سے 10 مہینے میں سیلف سسٹیننس کی طرف چلے جائیں گے، سادگی کی طرف آئیں. یہ سر سادگی جو ہے یہ ہم کئی ملک اس وجہ سے ہم سے آگے نکلے ہیں. آپ چائنا میں دیکھ رہے ہیں زمانے میں آپ کتنی کا سادگی. بہت شکریہ ہے کہ آپ ایک درد دل رکھتے ہیں اور سجیشن بھی دے رہے ہیں. ناظرین دیکھ آگے یہ جا رہا تھا، یہ چیزیں جو ہم بیان کرتے ہیں کیا پاسبل ہیں؟ کیا اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ یا جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ اس پر تیار ہیں؟ جو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، جو یعنی اس کو اداروں کو سیٹ اپ کے پیچھے ایز اے کسٹوڈین، ایز اے یعنی مینیجر کام کر رہے ہیں، کیا وہ کرنا چاہیں گے؟ اب بڑی ایک خوبصورت بات ہے جو اس پر ضروری ہے ناظرین بتانا کہ اگر یہ کل یعنی کہ آج، بلکہ آج جو الیکشن ہو رہے ہیں کہ جب رزلٹ آپ کو ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بالکل غیر جانبدارانہ آپ کو نظر آئیں، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں حکومتی پارٹی کے وہ ہار جائیں. پھر یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کے یہ ضرور لوگوں کو سبق دیکھا یعنی بالکل ٹرانسپیرنٹ غیر جانبدار ہوئے تھے، لیکن اس میں بھی ایک سازش ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ. یہ بازیگر کھولا، اس میں یہ کیا ہوگا، کون سے چیزیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی؟ کیا وزیر اعظم بدل جائے گا جس پر جو کہا جا رہا ہے کہ فارم 45 کو پہلے فیصلہ کیا جائے؟ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 مہینے سے جو التوا کا شکار درخواستیں پڑی ہیں، خدا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ جب اس کو ضرور دیکھیں. اور آج پھر انہوں نے لیٹر لکھا ہے. وجہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ چیئرمین سینٹ کو بدلنے کے لیے یہ کچھ تھوڑے سے لوگ کامیاب ہو جائیں گے. کیا اسی طرح کے پی کے میں جب الیکشن نہیں ہوئے تو سینٹ کے الیکشن ملتوی کر دی گیا، تو اوپر چیئرمین سینٹ بن گیا، قومی اسمبلی کے اسپیکر بن گئے، اب پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کیا پھر ہٹایا جائے گا؟ یعنی یہ ایسی بیماری، ایسی کینسر زدہ یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ اب تو حلالے سے بھی کام نہیں ہوگا. مثلا سپوز یہ تھوڑے سے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑے دنوں بعد اور 2-4 لوگوں کی ریٹ پٹیشنوں پر فیصلہ ہو جائے گا، پھر اور ہو جائے گا. تو کیا اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سسٹم بنایا ہے، جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں، جو ان کو سہارا دے کھڑے ہیں، کیا وہ ہونے دیں گے؟ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. میاں حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب یہ الیکشن آج ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ میری نظر میں تو پورے 3 صوبوں میں اور ایک نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں. 21 ہیں الیکشن کے حلقے، اس میں کافی لوگ حصہ بھی لے رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کا الزام اب بھی یہی ہے کہ پکڑ تکڑ جاری ہے، الزامات تراشی ان کا وتیرہ ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کیس کوئی اپسٹ ہوتا ہے تو پھر ہم وہی نیریٹو کو آگے لے کے جائیں گے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. کیا اس الیکشن کے بارے میں پہلے ذرا آغاز کیجیے کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، پہلے تو الیکشن کمیشنر پاکستان جو ہے انہیں انتظامیہ سے کروا رہا ہے، اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو ایجنسیز ہیں، یعنی آپ پیرا ملٹری سروسز ہیں، ملٹری خود ہے، اور رینجرز ہیں، اور پولیس ہے، یہ سب لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس وقت الیکشن کا اندر آپ نے نہیں جانا اور سیکورٹی کے انتظامات کرنے، اور پھر جو الیکشن کا رزلٹ ہے وہ بھی آپ نے اپنے تحویل میں نہیں لینا. کیا کہتے ہیں، کہاں تک کامیاب ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب. میرا خیال ہے کہ ایک تو جو سیکورٹی کے وہ تو فول پروف انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیے گئے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعی سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو زبردست انتظامات ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا وہ الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے. عوام بھی اپنا جو ہے وہ حق ادا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، اور وہ شعور کا ان کا امتحان ہے، اور وہ اس سے پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا رزلٹ جو ہے وہ جنرل الیکشن کی طرح جو ہے وہ فارم 45
جاری کیے جائیں گے یا 47 والے قبول کیے جائیں گے؟ اور عوام جو ہیں وہ ان نتائج پر مطمئن تو نہیں تھے. اب ضمنی الیکشن جو آج ہو رہا ہے، کیا اس کے نتائج جو ہیں اس میں وہی پرانا فارمولہ استعمال کیا جائے گا یا اس میں جو ہے وہ فری ہینڈ دیا جائے گا؟ تو میرا یہ خیال ہے، تجزیہ ہے میرا، کیونکہ ابھی تو پتہ چلے گا کہ کیا اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ضمنی انتخابات میں پرانا کلیہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عوام کو مطمئن کرنا بھی مقصود ہے. اور اگر معاملہ اسی طرح ہوا تو پھر عوام بہت زیادہ مشتعل ہو جائیں گے. پہلے ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ گرینڈ الائنس کی طرف چلی گئی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے تو ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جی بلوچستان اسمبلی 70 ارب روپے میں فروخت کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں شیخو پورے سے ایک سابق ایم این اے مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 5 سیٹیں 90 کروڑ روپے میں فروخت ہوئی ہیں. اور لاہور کے ایک خاندان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 5 نشستیں جو ہیں وہ 2 ارب روپے یا پتہ نہیں 1 ارب روپے میں خریدی ہیں. تو بہرحال یہ اس قسم کے الزامات جو ہیں ان سے جان چھڑوانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اب حکومتیں بھی بن گئی ہیں اور سکسیسفل تعداد میں ان کو حمایت بھی حاصل ہے. 2/3 اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس آ چکی ہے. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ضمنی انتخابات میں جو ہے وہ جینون رزلٹ جو ہے وہ تیار ہوں گے. اور یہی ہے کہ اس بار جو ہے وہ ضرب تقسیم نہیں کی جائے گی. صاحب ایک منٹ، وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت حکومت جو بھی ہے یا الیکشن کمیشنر ہے یا کوئی اور لوگ ہیں جو الیکشن کروا رہے ہیں، وہ لوگوں کا ریئیکشن سے ڈر کے شاید فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں گے. ڈر تو ان کو اس لیے بھی نہیں ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آج الیکشن ہو رہے ہیں تو ابھی بھی ڈپٹی کمشنر پنڈی نے بھی اجازت نہیں دی، کسی جگہ دفعہ 127 لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ غیر آئینی طور پر الیکشن ڈیز میں الیکشن کے علاقوں میں دفعہ 127 تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ ڈرنے ڈرنے والی بات تو خدا نخواستہ ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ کیا کل کو کیا یہ کر لیں گے. اصل سوال یہ کہ اگر ان کیس وہ اس کو ہم کل کے رزلٹ، آج کا جو رزلٹ شام کو آئے گا دیکھ بھی لے کر، اگر آج آ بھی جاتا ہے کہ رات 10 بجے جو آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ پھر میں ایکشن بھی لوں گا، جو آج تک ایکشن نہیں لے سکا، تو پھر جس طرح آپ کا 2/3 سیٹ بن چکی ہے. سوال تو اس پر بھی ہے کہ فارم 45 کے مطابق وہ ان سیٹوں کے اہل نہیں تھے، تو اگر ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ کیا آرام سے ہضم ہو جائے گی بات؟ جی میرا خیال ہے، دیکھیں جی یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن توقع ہی کی جا سکتی ہے، نہ ہم انالیسس ہی کر سکتے ہیں نا حالات و واقعات کا اور مختلف معاملات کا، اور کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن بھی اس میں ساتھ جو ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ یہ ضمنی انتخابات جو ہیں وہ جنرل الیکشن کی نسبت زیادہ فیئر ہوں گے، اور اس پر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا جائے گا، کیونکہ پچھلی جو الیکشن تھے اس کی کریڈیبلٹی کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضمنی الیکشن کی جو ہے نا وہ قربانی دی جائے گی. لیکن جو آپ نے کہا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو الیکشن کمپین تھی وہ تو اسی پیٹرن پہ تھی. وہ ایک جماعت کو تو اجازت نہیں تھی کہ وہ جلسے جلوس کرے اور اس طریقے سے اپنی انتخابی مہم چلائے. لیکن میرا خیال ہے کہ الیکشن ڈے والے دن جو ہے وہ فری ہینڈ ہوگا، کیونکہ ووٹر جو ہے اس کو ووٹ ڈالنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں حائل کی جائے گی، اور الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ بھی صاف اور شفاف ہوگا. پھر ماننا پڑے گا نا کہ اگر کوئی اپسٹ یا جو بھی ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے کہ جو بھی رزلٹ ہیں ان کو تو مانے. ظاہر ان کے جو مطالبے فارم 45 کے اس سے پہلے الیکشن کے ہیں جو 2 مہینے پہلے ہوئے تھے وہ اپنے کیس عدالتوں میں لڑیں، یعنی کسی جگہ سٹیبلٹی آئے گی تو ملک آگے چلے گا نا. اگر انہوں نے پھر جوائنٹ ایک ایکشن بنا لی ہے کہ بہت بڑا الائنس بنایا ہے، تو فضل الرحمان صاحب نے آج کہا کہ یہ خریدے گئے الیکشن جو ہے یہ جعلی حکومت کو ہم نہیں مانتے، ہم تحریک کی طرف جا رہے ہیں، تو سیاپا تو وہی پڑا رہے گا. اچھا اقبال شاہ صاحب، اس میں دیکھیں سیاست جو ہوتی ہے نا اس میں ڈے بائی ڈے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ہر سیاسی جماعت اور
ہر سیاسی قوت جو ہے وہ اس میں اپنا فائدہ سوچتی ہے. تو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت جو اکٹھی ہو رہی ہیں ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس حکومت کو ختم کر کے ہمیں جو ہے وہ اقتدار میں شامل کیا جائے اور ہمیں ہمارا جائز حق دیا جائے. جو بھی ان کا مطالبات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اور اس میں بڑی حد تک چونکہ یہ الیکشن جو ہیں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہیں, اس پہ ان کے نتائج پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان لگ چکا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اوپر سے جو ہے وہ ہماری حکومت اللہ ماشاءاللہ وہ جی میاں حبیب صاحب آپ پنجاب کی کافی چیزوں کو جانتے ہیں, نبض پر ہاتھ ہے, کیونکہ آپ کی میرے ملاقات کافی پاور کوریڈور میں ہے اور سیاست جانتے خاص طور پر کہ لاہور میں جو ہے مثلا اس وقت زیادہ مسائل تو مسلم لیگ نون کو اس لیے ہیں کہ زیادہ تو سیٹیں ان کی ہیں جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو اس میں کیا صورتحال اس وقت آپ لاہور میں پھر رہے ہیں, تو بتائیے سارا سروے بھی آپ نے کیا کہ میاں شہباز شریف کی سیٹ ہے, اور پھر قصور کی سیٹ جو انہوں نے چھوڑی تھی وہ ہے, حمزہ کی تو لاہور میں ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے. کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت جو اندازہ ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ ایک سے یہ نا یہاں مسلم لیگ نون کو سیٹ بیک ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ 1 سے 2 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو جیت جائے گی, اور جو ہے باقی 3 یا 4 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف یا ان کے کینڈیڈیٹ جو سنی اتحاد کونسل وہ جو ہے وہ لے جائے گی. بہرحال چونکہ بڑا یہ اہم معاملہ ہے, کیونکہ اس نتائج پر جو ہے وہ آگے چل کر سیاست بھی ہونی ہے, اور اگر یہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ تحریک انصاف یا اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ جیت جاتے ہیں تو پھر جو تحریک ان کی چلنی ہے اس پر بھی اس کو بھی یہ گلا ملے گی کہ یہ دیکھیں انتخابات میں تو جو ہے وہ عوام نے جو اپنا ووٹ کا حق تھا وہ استعمال کرتے ہوئے مینڈیٹ کسی اور کو دیا تھا, اور پھر وہ چرا کر کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا گیا. تو یہ گو مگو کی صورتحال ہے ابھی اس میں انتظامیہ اور اگر آپ کی بات مان لی جائے تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ایک جو سیٹ چھوڑیں وہ پی ٹی آئی جیت جائے, اور پھر جو مریم نواز شریف صاحب سیٹ چھوڑیں وہ پی ٹی آئی جیت جائے, اور جو حمزہ صاحب چھوڑیں وہ پی ٹی آئی جیت جائے, تو یہ اتنا جو مینیجرز ہیں وہ اس کو افورڈ کر لیں گے کہ کویسچن برقرار رہے کہ ان کو وہ جو الزام تھا کہ وہ بھی سیٹیں جو انہوں نے جیتے ہوئے ہیں یا جو انہوں نے اپنے ساتھ انٹیکٹ کی ہوئی ہیں وہ بھی جیتے نہیں ہیں, تو پھر اور ایک پھڈا پڑ جائے گا. اچھا دیکھیں پاکستان کی جو ہے نا جو سیاسی لیب ہے وہاں ہر دفعہ نا نئے سے نئے فارمولے پہ جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ آپ 2018 کا الیکشن دیکھ لیں, اس میں بانی چیئرمین جو تھے تحریک انصاف کے وہ پشاور سے بھی جیتے تھے, لاہور سے بھی جیتے تھے, اور جب ضمنی الیکشن ہوا تو وہ پشاور سے بھی ہار گئے اور لاہور سے بھی خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ جیت گئے تھے, انہوں نے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ہرا دیا تھا. تو حالانکہ چند دن پہلے ہی عمران خان جیتے تھے ان نشستوں پر, تو یہ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال یہ تو دیکھیں کہ آج کا جو رزلٹ آئے گا اس کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اب اصل میں جو ہے نا وہ نہ تو تجزیے کارآمد رہے ہیں نہ حالات و واقعات جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں, فیصلہ کرنے والی قوتوں پر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں. جتانا ہے تو وہ جیت جائے گا, کسی کو ہرانا ہے تو وہ ہار جائے گا. آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس وقت اتنی پاکستان کی ڈاڈلی بنی ہوئی ہے کہ نہ وہ الیکشن کی پرواہ کر رہے ہیں, نہ الیکشن پر سوالیہ نشانات کی وہ پرواہ کر رہے ہیں, نہ یہ بھی ہے کہ اس وقت بائی الیکشن بڑے پیمانے پر اور ان کے کیا رزلٹ نکلیں گے. وہ تقریباً 6 سے 8 بلین ڈالر تک میٹنگ آج ہونے جا رہی ہے, تو وہ کمفرٹیبل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو کون خطرے سے دوچار کرنا چاہے گا, کیونکہ بیسٹ انٹرسٹ تو ایک جگہ نہیں ہے, بے تحاشا باہر تک ہے. اقبال شاہ صاحب بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا حکومتیں جو ہیں وہ جن کے سہاروں پہ چلتی ہیں وہ ان حکومتوں کو چلانا چاہ رہے ہیں, لہذا ان حکومتوں کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے, نہ ہی انہیں کوئی خطرہ ہے.
لیکن اصل میں انہیں جو خطرہ ہے نا وہ عوام کا ہے، یہ عوام میں جانے سے گھبراتے ہیں، اور اب مقابلہ جو ہے نا وہ قوتوں کا اور عوام کے جذبات کا ہے۔ اگر تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ دے کر چلنی پڑتی ہیں، 50-60 کا فرق جو ہوتا ہے اس کو تو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن آپ بائی الیکشن میں جو اس وقت وہ 16 مہینے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر جو عبوری حکومت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی یعنی فیز 2 تھا، اس وقت بھی 2 مہینے ہونے کو ہیں، اس دفعہ بھی 3 دفعہ پٹرول بڑھ چکا ہے۔ اس ضمنی الیکشن کے اوپر پھر لوگ یہ بات کوئی حکومت کے اظہار کریں گے کہ بھی کیا دیا کیا لیا، یا اگر سپوز آپ کے بات مان لی جائے کہ یہی رہیں گے تو کیا یہ کچھ دے سکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے اقبال شاہ صاحب، پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے پاکستان میں، ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان کے عوام میٹر کر رہے ہوتے تو پھر انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ قبول کر لیا جاتا، لیکن فیصلہ تو ان کی مرضی کے خلاف آ گیا نا، اور وہ اس پہ عمل بھی ہو گیا اور سارا کچھ چل بھی رہا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو آئی نا، چلے یہ مان بھی لیتے ہیں کہ ان کو عوام نے ووٹ دیے اور یہ جو ہے عوامی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت میں آ گئے ہیں، لیکن ان کا سارا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کا اور ان کی اتحادی جماعت جو ہے MQM ANP، ان کا سب کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے ایک ہی چیز پہ الیکشن لڑا تھا، اور وہ تھا مہنگائی کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو اب اس کے تو الٹ ہو گیا، ان کے آتے ہی انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، ہر چیز جو ہے وہ مزید اور مہنگی ہوگی، بجلی انہوں نے مہنگی کر دی، گیس انہوں نے کئی گنا زیادہ مہنگی کر دی، تو عوام تو نکو نک آئے ہوئے ہیں، بلکہ اب تو جو ہے نا حالات اس قسم کے پیدا ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی ملنا محال ہوا ہے، ان کا جینا دوبار ہو چکا ہے۔ تو ان حالات میں جو ہے 8 فروری سے لے کے اب تک کے صورتحال یہ ہے کہ عوام کا غیظ و غضب بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ بے شک پنجاب میں جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ جی ہم نے آٹا سستا کر دیا، اچھا اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے، وہ تو بیچارے کسان تو رول گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کے اس اقدام کو تو آپ اپریشیٹ کریں نا کہ انہوں نے روٹی 16 روپے کی کر دی اور سندھ نے 14 روپے کلو آٹا کم کر دیا۔ جی آپ کی آواز نہیں درست آ رہی۔ میں نے کہا کہ صوبائی حکومت جو پنجاب میں ہے، انہوں نے 4 روپے روٹی کم کی ہے قیمت، تو اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے نا۔ نہیں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پنجاب میں صرف ایک آٹا کم ہوا ہے نا، لیکن اس کی نسبت باقی چیزیں تو بہت مہنگی ہوگی نا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، آپ کی بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگا ہو گیا، اشیاء خرد و نوش مزید دوسری جو ہیں وہ آپ برائلر جو ہے وہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، وہ آپ دیکھنے کہاں پہنچ گیا۔ بلکہ میں آج بھی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ سرمایہ دار کی 4 مرغیاں جو ہیں وہ کسان کی 40 کلو گندم کے برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کسان تو بیچارہ رول گیا نا، اس کو جو سرکاری ریٹ 3900 روپیہ تھا جو پچھلے سال انہوں نے کیا تھا، اور وہ اسی دفعہ بھی برقرار رکھا، تو اس پر بھی گندم نہیں خریدی جا رہی۔ اب اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ تو 3032 روپے میں خریدی جا رہی ہے، جبکہ اس کی لاگت جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ پچھلے سال DAP اور یوریا کی قیمتیں اور اس سال کی قیمتوں میں آدھے سے زیادہ کا فرق ہے، تو وہ تو بیچارے رول گئے نا، ان کی لاگت جو ہے وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی۔ تو لاسٹ میں وائنڈ اپ کریں، آپ آخری سوال مجھے بتائیں کہ اس وقت ان الیکشن کے بعد میاں نواز شریف صاحب اپنا نیریٹو جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ منظر پر آئیں گے، یا کھیر ختم پیسہ ہضم، کیا ہو گیا؟ میاں نواز شریف کیا کریں گے؟ میاں نواز شریف الیکشن کے رزلٹ کو دیکھ کے منظر عام پر آئیں گے، کوئی نیریٹو بنائیں گے؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت مایوس ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ تو صدمے سے باہر نہیں آ رہا ہے، وہ نہیں آئیں گے اب منظر عام پر۔ میرا خیال ہے کہ وہ پیچھے رہ کر اسی طرح ہی بس ان کی سیاست کو دیکھیں گے، کیونکہ ان کو جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ یہی تھی کہ ہم آپ کو بھرپور جو ہے وہ اکثریت دلوائیں گے اور آپ 4تھی دفعہ وزیر اعظم ہوں گے، اور اسی بیس پہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا، لیکن جس طریقے سے ان کو ہروایا گیا اور یہاں سے ایک جو ان کو جیتی ہوئی نشست بھی ہے وہ بھی بری طرح سے اس کا نتیجہ سامنے آیا
تو لوگ ان پہ مذاق کر رہے ہیں، تو وہ ان کو تو گھر بٹھا دیا ہے الیکشن کے رزلٹ نے، تو وہ تو بہت زیادہ جو ہے ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں، وہ باہر نہیں آئیں گے، بہت نہ ہی شکریہ، وہ ضمنی الیکشن سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں، ہمارے تجزیہ کار بھی بات کرتے ہیں، مسئلہ رلا دینے والا ہے، خوشی کی بات اس لیے نہیں ہے۔ ملک پاکستان ہمارا اپنا ہے، نہ تو کسی کو اداس کرنے والی بات ہے، نہ کوئی ایسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پاکستان آئسولیشن میں ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا ساتھ ہی انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو انہوں نے 5 چیزوں کا ریٹ بڑھنے نہیں دیتے، لیکن کسان کو 7,200 روپے وہ پے کر رہے ہیں، اور جہاں یوریا کی جو قیمت ہے ایک بوری کی وہ 1400 ہے، ہمارے پاس 14,000 روپے ہے۔ اب آتے ہیں کہ عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی جو ہے اس سے حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر اس کی ضروریات زندگی، اس کے سفر کے لیے اسے کوئی سہولت ملتی رہے۔ اب تو لوگ گھروں میں گھس کے بیٹھ گئے ہیں، شرم سے وہ ڈر کے بیٹھ گئے ہیں، پیسہ پاس نہیں ہے، کوئی مر جائے، کوئی شادی ہو، کسی جگہ ضروری کام پر جانا ہو تو وہ ٹرانسپورٹ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ویسے ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اس کو سندھ حکومت جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کو بھی چاہیے کہ اس ماڈل کو فالو کرے، کہ پبلک ٹرانسپورٹ بڑی ضروری ہے۔ باقی رہ کہ ضروریات زندگی، میاں صاحب نے کہا کہ ایک من گندم کے برابر 4 مرغیاں ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ روس کتنا بڑا طاقتور ملک، اسلحہ سے لیس، ایٹم ان کے پاس ہزاروں سے، لیکن وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے بکھر کر رہ گیا۔ پاکستان کے عوام کے لیے صرف یہی اگر حکومت کرے کہ اس سے جو ضروریات زندگی ہیں وہ آسان کرے، سفر کی سہولتیں ان کو دی جائیں، جو رول آف لا ہے، عدالتیں انصاف کریں، اور جو پاکستان کے ادارے ہیں، پولیس ہے، خاص طور پر انتظامیہ، ان کو انسان سمجھے۔ اس وقت پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو حکمرانوں کے جو کان سرخ ہو جاتے ہیں، لیکن کان سرخ ہونے سے نہیں، ان کو کانوں سے یہ بات سننی چاہیے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اینف ہے اینف، وہ کہتے ہیں کہ آگ کے اوپر دودھ ابل رہا ہے، اور یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز عوام کے ہی کھاتے میں نہ ڈالی جائے کہ آپ یہ عوام بھی ایسی ہے، عوام جب حکمران کسی باغ میں سے ایک سیب توڑ لیتا ہے تو پھر وہ سارا باغ اجڑنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان کے عوام کے پاس تو میری نظر میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، نہ ان کے پاس کو اپنے رائٹس کے لیے ہے، نہ سوشل سیکیورٹی ہے، نہ ایجوکیشن کے لیے کوئی پالیسی ہے، بلکہ ایون دن کے پارکوں میں بھی بڑی بڑی ایلیٹوں نے اپنے پارک بنا لی ہیں، اپنے علاقوں میں دیواریں کھڑی کر لی ہیں، آگے سیکیورٹی گارڈ کھڑے کر لی ہیں۔ غریبوں کے لیے ککھ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں تو ان کے لیے بہت بڑی دیوار بنا کے ان کے اندر رہنے کے لیے جگہ دے دی جائے اور روٹی دے دی جائے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ آدمی کسی جگہ کسی کا مر جائے، اسے واپس لاش لانے کے لیے بڑی مصیبت ہے، اس کے ورثاء کے لیے، تعلیم کے لیے۔ غریبوں کے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ بچوں کو نوکریاں نہیں ہیں، ایکسیس نہیں ہے، عزت نہیں ہے، عزت نفس نہیں ہے۔ تو ان حالات میں پاکستان کے لیے ہر آدمی کی کوشش کرے، جو خواہش ہے بڑے جو لوگ اس ملک کے حکمران ہیں، کہ تمام لوگوں کو اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ کس فیلڈ میں کام کریں؟ کام تو ان کو کرنے نہیں دے رہا، ان کو کسی فیلڈ میں گھسنے نہیں دیا جا رہا، اس کی تو رسپیکٹ نہیں کی جا رہی، اور صرف تنقید کی جاتی ہے کہ قوم بے ایمان ہے۔ قوم بالکل بے ایمان نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا ایک پروگرام، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔